बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी साहिबा के साबिक शोहर खावर मानिका साहब ने जियो न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा साहब को इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू के जितने चर्चे अब सुनाई दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बड़े तज्ज़िये तबसरे हो रहे हैं कि जी किसी की ज़ाती निजी ज़िंदगी पर इस तरह से सवालात नहीं करने चाहिए थे या ये इंटरव्यू नहीं करना चाहिए था और ये इंटरव्यू प्लांटेड था, ये सारा कुछ ऐसे था, ये फ़लाँ था, ये गलत हुआ। वो जिस तरह की बातें फिर आम शेयरी करते हैं और ट्विटर के ऊपर अब जिस तरह से ट्रोलिंग्स हो रही हैं और लोग फिर ये कह रहे हैं कि जी ये तो किसी की जो पर्सनल लाइफ है उसके ऊपर अटैक करने के ज़ुमरे में आता है और शाहज़ेब साहब ने बड़ा गलत किया। तो मैं सिर्फ इतनी बात पूछना चाहता हूँ कि शाहज़ेब ने गलत कुछ भी नहीं किया। मैं सिर्फ उन लोगों से ये बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जिन्होंने ये बातें लिखी हैं, जिन्होंने ये की हैं, उन्होंने काश पूरा इंटरव्यू सुना होता, अपने कानों से सुना होता, हैंड फ्री लगाकर सुना होता, तो शायद उनको पता चलता कि शाहज़ेब ये तक कह रहे थे कि खावर मानिका या तो किसी के इशारे पर बोल रहे हैं या ये तब बोल रहे हैं जब हाथ से गेम निकल चुकी और काया पलट चुकी। इससे पहले तो उनको ये बातें याद नहीं आई। उससे पहले तो ये बुशरा बीबी को, इमरान खान को बड़ा पाक साफ करार दे रहे थे और कह रहे थे कि जी इनकी पाक दामनी का, जो उनकी हुब्बुल वतनी का और उनके इस्लाम पसंद होने का, नेक पसंद होने के जो सबूत फराहम कर रहे थे, जिस तरह से खावर मानिका ये सारी बातें कर रहे थे। देखें, मैं समझता हूँ कि मुझे ये व्लॉग करते हुए ख़ुद बहुत मोहतात रहना पड़ेगा कि किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर मुझ समेत कोई भी ना तो कोई कमेंट कर सकता है, ना कोई तज्जिया कर सकता है, ना कोई तबसरा कर सकता है, गलत बात नहीं कर सकता। मैं सिर्फ खबर की बुनियाद तक रहूँगा। जो बातें खावर मानिका ने की हैं इंटरव्यू के दौरान, मैं वो डिस्कस करूँगा आपसे और बताऊँगा कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में की हैं, किस तनाजुर में की हैं। लेकिन मैं ये हक़ नहीं रखता कि मैं किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर, किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर इस किस्म के कमेंट्स पास करूँ या इस किस्म के तज्जिए तबसरे करूँ। मैं वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। और इस इंटरव्यू के दौरान जो खावर मानिका ने बातें की हैं, जो उन्होंने शाहज़ेब को बताई हैं, उसमें किस हद तक सदाकत है, जबकि शाहज़ेब ये रोक कर कह रहे थे कि क्या आपने किसी के दबाव में तो ये बातें नहीं की, क्या आप पर कोई दबाव तो नहीं है, क्या आपको पीछे से कोई प्रेशर तो नहीं है। देखें, एक एंकर का काम है उसने सवाल करना है, एक सहाफ़ी का काम है उसने सवाल करना है, दूसरे शख्स ने जवाब देना है, वो जैसे मर्जी दे, वो उसका राइट है, वो उसका प्रोक्लेटिव है, हम उसको मना नहीं कर सकते, उसको हम इनकारी नहीं है। हमारा काम है सवाल करना, सहाफ़ी का काम ही सवाल करना है। तो अगर एक सहाफ़ी सवाल कर रहा है और वो अपने चैनल के प्लेटफॉर्म से ये क्वेश्चन कर रहा है तो वो उसका राइट है। अब ये कहा जाए कि जी शाहज़ेब ने ये सवाल किया या शाहज़ेब ने ये सारा कुछ किया और शाहज़ेब ने ये क्यों किया, तो उससे पहले ये बात खावर मानिका से पूछी जाए कि क्या उनकी रजामंदी के बावजूद ये काम नहीं हुआ। वो खुद आए ना शाहज़ेब के प्रोग्राम में, उनके प्लेटफॉर्म से उन्होंने तमाम सवालात के जवाबात दिए और उन्होंने कहा कि वो ख़ुद को इस काबिल समझते हैं कि वो शाहज़ेब के प्रोग्राम में उनके प्लेटफॉर्म से, उनके प्लेटफॉर्म के तवस्सुब से ये तमाम सवालात के जवाबात देने की सलाहियत रखते हैं और उन्होंने वो तमाम जवाबात दिए। लेकिन अब ये कहा जाए कि जी ये सारा कुछ शाहज़ेब ने गलत किया या ये, अब वो ट्विटर के ऊपर कुछ हमारे जो है वो कुछ कॉलीग्स और कुछ लोग जो अब ये ट्वीट्स कर रहे हैं कि अगर सहाफ़त इस मुकाम तक आ चुकी है तो फिर तो अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए। तो सर, मैं सिर्फ इतनी बात करना चाहता हूँ कि जब मरीम नवाज़ साहिबा जेल में थीं और फिर वो लोगों ने कहा कि कैमरे लगाओ और कैमरे लगा कर चेक करो कि इनकी दिन ब दिन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, तो सर उस वक्त सहाफ़त कहाँ पर खड़ी थी? सवाल तो उनसे भी करना चाहिए, उन लोगों से जो उस वक्त पीटीआई के ट्रोल्स पे काम कर रहे थे, पीटीआई के पेरोल पर काम कर रहे थे और उस वक्त वो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स के तौर पर काम कर रहे थे। वो जो पीटीआई के वर्कर थे, जो उनके सपोर्टर्स थे, जब वो उस वक्त ये ट्वीट्स करते थे तब उनकी गैरत कहाँ पर थी? आज वो ये बात कर रहे हैं, आज उनको शर्म तो आ रही होगी। मुझे तो खैर बीइंग अ सिटीज़न बहुत शर्म आ रही है और मुझे बड़ा बुरा फील हो रहा है कि हम मुसलमान जो है ना, वो अपने इज्तिमाई किरदार अगर ठीक कर लें तो ये कौम ठीक हो जाएगी। इस कौम की अखलाकियात का हुलिया इसीलिए बिगड़ा है कि सर हमारे इज्तिमाई किरदार मशकूक हो चुके हैं। हम बतौर मुसलमान अपने किरदार में नहीं झांक रहे कि हमारी गलतियाँ क्या हैं, हमारी कोताहियाँ क्या हैं, हमारे ब्लंडर्स क्या हैं।
لیکن ہم دوسرے کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں, ہم دوسرے کو تنقید کی زد میں لاتے ہیں, اور ہم دوسرے کے اوپر اس حد تک تنقید کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہی شخص غلط ہے, جبکہ میں اس تناظر میں بالکل غلط کہہ رہا ہوں خاور مانیکا کو کہ اگر وہ یہ باتیں کر رہا ہے تو غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے خود آ کر اس پلیٹ فارم سے تمام سوالات کے جوابات دیے, وہ پرسنل چیزیں وہ خود ڈسکس کرتے, وہ خود بیٹھ کر یہ کسی اور معاملے پر بات کر لیتے یا کسی اور طرح سے اس کو کسی اور اینگل سے بات کر لیتے, لیکن وہ جس طرح سے ٹی وی پر آ کر باتیں کی گئیں اس میں بہت سی باتوں سے مجھے خاور مانیکا کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے. میں عمران خان صاحب کو اگر پسند نہیں کرتا تو میں ان کی ذاتی زندگی پر اٹیک کرنے کا مجاز نہیں ہوں. اگر مجھے عمران خان کی پالیٹکس پسند نہیں ہے تو میں عمران خان صاحب کے اوپر ذاتی حملے نہیں کروں گا, میں ان کی سیاست تک محدود رہوں گا, ان کی سیاست پر بات کر سکتا ہوں, لیکن سر کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر میں تجزیہ تبصرے نہیں کر سکتا. اب جو باتیں انہوں نے کی ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. خیر, وہ ماضی میں خاور مانیکا عمران خان اور بشرا بی بی کی پاک دامنی کی قسمیں اٹھاتے رہے ہیں. شاہ زیب نکلوانا چاہ رہے تھے, شاہ زیب خان زادہ صاحب جو ہیں وہ یہ بات نکلوانا چاہ رہے تھے, یا تو یہ خود جھوٹ بول رہے ہیں یا یہ کسی کے کہنے پر جھوٹ بول رہے ہیں, یا یہ پہلے جھوٹ بول رہے تھے یا یہ اب جھوٹ بول رہے ہیں. سر یہ پہلے بھی جو باتیں کر رہے تھے اس وقت بھی یہ دوغلی باتیں کر رہے تھے, اب جو یہ باتیں کر رہے ہیں اب بھی کافی حد تک یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جس میں کوئی صداقت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ شاہ زیب نے پوچھا دوران انٹرویو, شاہ زیب خان زادہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کسی ڈر کی وجہ سے تو نہیں بول رہے. خاور مانیکا نے جواب دیا, میں آپ کو واضح بتا دوں جو باتیں انہوں نے کی ہیں میں ساری باتیں آپ کو بتاؤں گا. میں آپ کو واضح بتا دوں کہ جب ان کا نکاح ہوا اس کے فوراً بعد, عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح ہوا, اس کے فوراً بعد مجھے زلفی بخاری اور فرح گوگی کے بارہا فون آئے اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ میاں صاحب اب یہ مرید ہیں اور اس نے آگے وزیراعظم بننا ہے اور بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں. خاور مانیکا نے عمران خان پر اپنی آئلی زندگی میں مداخلت کا الزام عائد کیا جو کہ ان کے بقول بعد ازاں ان کی طلاق کا سبب بنی. خاور مانیکا نے دعویٰ کیا کہ بشرا بی بی کی بہن مریم وٹو جو برطانیہ میں رہتی ہیں, انہوں نے اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران عمران خان اور بشرا بی بی سے متعارف کروایا تھا, عمران خان کو بشرا بی بی سے متعارف کروایا تھا. خاور مانیکا نے کہا کہ انتباہ کے باوجود بشرا بی بی نے عمران خان کے ساتھ رات بھر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ میں بشرا بی بی کو کال کرتا تھا, میری کال اٹینڈ نہیں ہوتی تھی, عمران خان میری اجازت کے بغیر آ کر گھر بیٹھ جاتے تھے. جب میں نے تشویش کا اظہار کیا اور خاص طور پر غیر روایتی اوقات کے دوران عمران خان کی آمد پر اعتراضات اٹھائے تو بشرا بی بی نے بحث شروع کر دی. خاور مانیکا نے الزام عائد کیا کہ اس کے بعد بنی گالہ میں اکثر دونوں کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں. خاور مانیکا نے کہا کہ ان کی اہلیہ اکثر ان کی اجازت کے بغیر عمران خان کی رہائش گاہ جاتی تھیں. انٹرویو میں بشرا بی بی کی عدت کے دوران عمران خان سے نکاح کا معاملہ بھی زیر بحث آیا تو خاور مانیکا نے کہا کہ عمران خان سے بشرا بی بی کی شادی کے انکشافات سے چند ماہ قبل وہ پاک پتن میں ان سے ملنے گئے اور بالآخر 14 نومبر 2017 کو بشرا بی بی کی دوست فرح خان کے ذریعے انہوں نے طلاق کے کاغذات بھیجے. تاہم فرح خان اور چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے خاور مانیکا سے طلاق کے کاغذات پر تاریخ تبدیل کرنے اور عمران خان کی وزیر اعظم بننے کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے پر خاموش رہنے پر زور دیا. تاہم فرح خان اور چیئرمین پی ٹی آئی کے قریبی ساتھی زلفی بخاری نے خاور مانیکا سے طلاق کے کاغذات پر تاریخ تبدیل کرنے اور عمران خان کی وزیر اعظم کی خواہش کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے پر خاموش رہنے پر زور دیا. انہوں نے فرح خان کے شوہر احسن جمیل گجر کے ساتھ کسی قسم کے تعلق کی تردید کی. خاور مانیکا صاحب نے احسن جمیل گجر جو فرح خان کے شوہر ہیں, جو آئی تھنک بتایا جا رہا ہے کہ ڈی پی او پاک پتن کیس میں بھی جو احسن جمیل گجر کے اوپر الزام تھا, پھر خاور مانیکا کے اوپر الزام تھا, اور آپ کو یاد ہے نا وہ کیس چلا تھا سپریم کورٹ میں, اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے میاں ثاقب نثار, ان کی عدالت میں یہ کیس چلا تھا. اور احسن جمیل گجر کے ساتھ خاور مانیکا نے کسی قسم کے تعلق کی تردید کی جو پہلے ان کے بچوں کے سرپرست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے. انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا, خاور مانیکا نے اس بات سے انکار کیا کہ پاک پتن میں ڈی پی اوز کے متواتر تبادلوں میں ان کا کوئی کردار تھا.
خاور مانیکا نے کہا کہ ان میں سے اکثر تبادلوں کی وجوہات کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ انٹرویو کے دوران خاور مانیکا سے بار بار یہ سوال کیا گیا کہ وہ اس معاملے پر طویل عرصے تک خاموش کیوں رہے اور صرف اس وقت کیوں بولے جب ان کے خلاف مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔ تو خاور مانیکا نے کہا کہ میرے خلاف ایک کیس ہے اور میں اس سے نہیں ڈرتا، تمام الزامات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں بزدل نہیں ہوں، منہ نہیں چھپاؤں گا، میرے پاس اپنے احساسوں کے ثبوت موجود ہیں اور میں عدالت میں پیش کروں گا۔ اچھا، یہ باتیں تو انہوں نے خاور نے کر دیں، لیکن سر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ارباب اختیار یہ خبر دے رہے ہیں، اور دیکھیں جو خبر آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ ارباب اختیار یہ خبر دے رہے ہیں کہ آنے والے کچھ دنوں بعد خاور مانیکا کے اس تہلکہ خیز انٹرویو کے بعد عائشہ گل علی اور عمران خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی بھی انٹرویو دیں گی۔ دیٹس اٹ، بات ختم، رولا ختم، تھینک یو ویری مچ۔ اب یہ بات کتنی حد تک سچی ہے، اس میں کس حد تک صداقت ہے، لیکن سر یہ خبر درست ہے میرے لحاظ سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید عمران خان کے لیے مشکلات بڑھیں گی، اور میں کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر بات کرنے کا مجاز نہیں ہوں، میں نے پھر وہی بات کرنی ہے، لیکن سر جو چیزیں میڈیا پر آ رہی ہیں بہت اچھا ہوتا کہ یہ گھر کی باتیں گھر میں رہتی اور گھر کی باتیں گھر میں سارٹ آؤٹ ہوتی۔ اب یہ باتیں میڈیا پر آ رہی ہیں، اور اس پر میں صرف یہی کہوں گا کہ جو نجی زندگی اور جو ذاتی زندگی کے معاملات ہیں نا، وہ انسان کو اپنی وائف تک ہی رکھنے چاہیے، اس سے باہر نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ وہ باتیں آن سکرین کریں گے، قوم کے سامنے کریں گے، تو پھر رومرز سرکولیٹ کریں گے، رومرز سپریڈ ہوں گے، افواہیں گردش کریں گی، اور پھر لوگ طرح طرح کی خبریں بنائیں گے جس طرح بن رہی ہیں۔ تو بشریٰ بی بی بھی غلط ہو سکتی ہیں، عمران خان بھی ہو سکتے ہیں، خاور مانیکا بھی ہو سکتے ہیں۔ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن جو باتیں میڈیا پر ہو رہی ہیں یہ بہت اچھا ہوتا کہ گھر میں ہوتی۔ اور یہ جو ٹویٹر پر تجزیے تبصرے کرنے والے جو لوگ ہیں، جو اب کہہ رہے ہیں کہ جی شاہ نے بڑا غلط کیا، جیو نیوز نے یہ کیا، تو سر جیو کو تو پہلے بھی عمران خان نے نوٹس بھیجے تھے، یاد ہے نا، میر شکیل الرحمان کو۔ اور میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں، ان کے والد میر خلیل الرحمان کے ساتھ عمران خان نے فاؤنڈیشن بھی چلائی، اور وہ اسحاق ڈار صاحب اس کے گواہ ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب خود شوکت خانم کے لیے چیریٹی فنڈز دیتے تھے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ آج کے میر نہیں ہیں، وہ بڑے پرانے رئیس زادے ہیں اور بڑے پرانے ریچسٹ پرسن ہیں، وہ بڑے لینڈ لارڈ بندے ہیں۔ تو وہ اس وقت بھی، خیر وہ تو اپنی ابھی بھی این جی اوز چلا رہے ہیں، اسحاق ڈار سے آپ اختلاف کریں، لیکن سر وہ ایک درویش بندہ، اس کو تو لوگ درویش ہی کہتے ہیں نا، اور ساڑی نظر چ نہ ہوئے بھائی، لوگوں کی نظر میں تو درویش ہی ہے نا۔ تو اسحاق ڈار جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ این جی اوز چلا رہے ہیں، اور انہوں نے جو یتیم بچے جو ہوتے ہیں، جو معذور بچے ہیں، ان کی زیر کفالت این جی اوز بنائی ہیں، اور اس میں وہ کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب خود اس بات کے گواہ ہیں کہ عمران خان نے میر شکیل الرحمان صاحب جو جیو نیوز کے جنگ اور جیو کے مالک ہیں، ان کے والد میر خلیل کے ساتھ جو فاؤنڈیشن چلائی تھی، وہ اس کے گواہ ہیں کہ عمران خان صاحب خود ان کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب کا جو جیو کے ساتھ کلیش تھا، وہ اسی بنیاد پر تھا کہ عمران خان اور میر خلیل الرحمان فاؤنڈیشن کے بعد جو حالات میں تبدیلی رونما ہوئی، اور جس طرح سے پھر جیو پر انہوں نے الزامات لگائے، اور عمران خان نے نواز شریف کی ہی حکومت میں جیو پر یہ الزام لگایا تھا کہ جیو جو ہے وہ عمران خان کی جیو جو ہے وہ نواز شریف کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ اس وقت جہانگیر ترین بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اس وقت مخدوم جاوید ہاشمی بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور اس وقت عمران خان صاحب نے یہ الزامات لگائے تھے۔ تو شفقت محمود صاحب جو سابق وفاقی وزیر تعلیم رہے ہیں اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ میں تو جیو دیکھتا ہوں۔ شاہ محمود نے کہا میں جیو دیکھتا ہوں، میں احمد میر کو پسند کرتا ہوں، میں ایز اینکر ان کو پسند کرتا ہوں، میں ان کو فالو کرتا ہوں، میں نے ان کو ٹویٹر پر بھی فالو کیا۔ تو شفقت محمود نے بھی کہا کہ جیو پاکستان کا نمبر 1 نشریاتی ادارہ ہے، نمبر 1 صحافتی ادارہ ہے۔ تو سر یہ باتیں جو عمران خان صاحب نے کی ہیں، یہ تو ایک اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن جو اب یہ خاور مانیکا نے کی ہیں، اس پر میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، کیونکہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں کوئی بات کروں۔ لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، جو ارباب اختیار خبر دے رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بہت سے انکشافات ابھی سامنے آنے ہیں،
تو سر اگر تو نجی اور ذاتی زندگی سے متعلق آنے ہیں تو خدارہ اس کو گھر تک رکھیں. اگر سیاست سے متعلق کرنی ہے تو ہزار بار کریں, لیکن اگر یہ خاور مانیکا والی حرکتیں کرنی ہیں تو سر سوری ٹو سے یہ نہیں بکنی. یہ اس لیے نہیں بکنی کیونکہ لوگ ان باتوں پر اعتبار نہیں کریں گے. اب خاور مانیکا اتنے سال بعد, اتنے سال وہ منظر عام سے غائب رہے, وہ اتنے سال بعد آ کر یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات کہ خاور مانیکا کے جو بھائی ہیں احمد رضا مانیکا, وہ 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے پاک پتن سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑے اور جیتے, اور وہ مسلم لیگ نون کا حصہ تھے. اور وہ جو تھے عطا مانیکا, وہ جو ان کے رشتہ دار تھے, وہ صوبائی وزیر اوقاف بھی رہے ہیں. حمزہ شہباز صاحب جو ہیں ان کے بڑے اچھے دوست ہیں. شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو ان کی کابینہ کے اندر عطا محمد مانیکا صوبائی وزیر اوقاف تھے. زعیم حسین قادری صاحب, پیر سید زعیم حسین قادری صاحب بھی صوبائی وزیر مذہبی امور اور اوقاف رہے ہیں, لیکن ان سے پہلے عطا محمد مانیکا صاحب کے کچھ اختلافات ہوئے اور انہوں نے ریزائن کیا. پھر پیر سید زعیم حسین قادری صاحب جو ہیں ان کو صوبائی وزیر مذہبی امور اور اوقاف بنایا گیا. تو سر وہ تو نون لیگ کا حصہ ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں اس کا میں کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. دیٹس اٹ, میں نے جتنی بات کرنی تھی کر دی ہے. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.